बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप मद्दे मुकाबिल। आज की सबसे बड़ी खबर, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कंसेंसस हो गया। 8 अगस्त को असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी, लेकिन साथ ही इस खबर की तरदीद भी दोनों ऑफिस से आ गई। मुस्लिम लीग नून की जो तर्जमान है मरियम औरंगजेब, उन्होंने तरदीद की, और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी जो बिलावल हाउस से भी एक तरदीद जारी हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या आर्टिकल 224 को अगर सामने रखें तो असम्बली की मुद्दत जो है वो आपको पता है कि 12 अगस्त को ख़त्म हो रही है। इससे कबल अगर असम्बली तोड़ दी जाती है तो 60 दिन के अंदर जो है इंतखाबात जो होने थे वो 90 दिन पर चले जाएंगे। लेकिन अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिन के अंदर जो है केयर टेकर सेटअप को इंतखाबात कराने होंगे। क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को सूट करता है 90 दिन का ये जो केयर टेकर सेटअप है, और इस तरफ क्यों जाया जा रहा है? असम्बली की मुद्दत पूरी होनी चाहिए, 12 अगस्त को तहलील होनी चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि नैयर बुखारी साहब की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि अगर असम्बलियाँ आपने ख़त्म करनी है तो उनको पहले तहलील ना किया जाए, जब मुद्दत पूरी हो तो ख़त्म किया जाए उनको। आज का दिन इमरान खान साहब पे फिर से एक दफ़ा भारी रहा और आज 3 फैसले उनके खिलाफ आए। सबसे पहले तोशा खाना की बात करते हैं। जज हुमायूं दिलावर साहब ने आज इमरान खान साहब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने इस्तदा की थी कि उनका केस जो है वो दूसरी अदालत में शिफ्ट किया जाए, और अदालत में बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ। जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं उन्होंने जज साहब को कहा कि जज साहब, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट तो हमारे पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ हैं, इस वजह से आप इस केस में तासुब बरत रहे हैं। जज साहब ने कन्फेस तो किया कि ये अकाउंट उन्हीं का है, लेकिन उन्होंने कहा ये पोस्ट मैंने नहीं की। और फिर जज साहब ने कहा कि आप भी बिल्कुल वैसे ही ट्रोलिंग कर रहे हैं जैसा कि आप सोशल मीडिया पे करते हैं, अब अदालत आके भी वही कुछ आपने शुरू कर दिया है। तो इसके बाद जो है जज साहब ने फैसला महफूज किया, और उसके बाद जो फैसला सुनाया गया उसमें जो दरख्वास्त थी कि दूसरी अदालत में शिफ्ट कर दिया जाए, जिस तेजी के साथ ट्रायल चल रहा था, उसको मुस्तरद कर दिया गया हुमायूं दिलावर साहब की जानिब से। उसके बाद जो दूसरा केस आज इमरान खान साहब के खिलाफ जिसका फैसला आया, वो इद्दत के दौरान जो है इमरान खान साहब का निकाह बुशरा बीबी के साथ, और चेयरमैन साहब के हवाले से जो ये फैसला आया इसमें दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया गया है। तीसरा फैसला लाहौर की अदालत से आया, और वो लाहौर की अदालत का फैसला ये कहता है कि साइफर की तहकीकात पर जो चेयरमैन पीटीआई ने स्टे लिया हुआ था उस स्टे को ख़त्म कर दिया गया है। जैसे जैसे दिन इंतखाबात के करीब आते जा रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। आज हम ये तमाम सिचुएशन पे बात करेंगे। एक तो असम्बलियाँ क्या पहले तहलील होने जा रही हैं, केयर टेकर सेटअप कितना होगा, और उसके बाद हम बात करेंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फरीद पराचा साहब, रहनुमा हैं जमात इस्लामी के, और हमारे साथ मौजूद होंगे महमूद मौलवी साहब, रहनुमा हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, तहरीक इंसाफ के पहले रुकन रहे हैं। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, क्यों असम्बलियाँ जल्दी तहलील कर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंबर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर आप 2008 में ले ले तो भी मेरी लीडर का नारा है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। इस दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई भी किया, लेकिन हमने दूसरा प्राइम मिनिस्टर लिया, हमने ज़िद हरदर्मी से काम नहीं लिया और हमने उस फैसले को कबूल किया। लेकिन असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की, और फिर 2013 के इलेक्शन में नो डाउट कि हमारे रिजर्वेशन थे, लेकिन जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पार्लियामान के लिए, पार्लिमानी निज़ाम के लिए, जमहूरियत के लिए उस फैसले, उस इलेक्शन को भी कबूल किया, और हमने सेकंड टाइम ट्रांजैक्शंस हमने कन्वर्ट किया और दूसरा एक टर्म शुरू हुआ। हम पीपल्स पार्टी की स्टैंड ये है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे और वक्त पे इलेक्शन हो। तो मैं समझता हूँ कि जो 12 तारीख को रात के 12 बजे असम्बली की मुद्दत है, पीपल्स पार्टी की स्टैंड ये होगी कि अपनी मुद्दत पूरी करे और जो 60 डेज है उसमें इलेक्शन हो जाए। लेकिन सर आज तो खबरें मुख्तलिफ आ रही हैं। आज खबरें ये आ रही हैं कि आप लोगों का कंसेंसस हो गया मुस्लिम लीग नून के साथ कि केयर टेकर सेटअप जो है वो 90 दिन चलेगा। देखिए, किसी के तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आई है, बल्कि ज़राए की तरफ से
یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور پھر میرے لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو بلاول ہاؤس ہے وہاں سے تردید آئی ہے، اور مریم نواز بی بی کی بھی مطلب کہ وہاں سے بھی تردید آئی. تو سورسز اور ذرائع کی طرف سے یہ خبریں پورے دن چل رہی تھی، لیکن کسی کی سٹیٹمنٹ ابھی تک یو آئی آر نہیں سینگ ہے. کہ جو ہے یہ سارا کچھ ٹائم پہ ہوگا، 12 کی رات کو اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ 60 دن کا ہوگا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے ہمیں پیپلز پارٹی کی یہ سٹینڈ ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے. ٹھیک. سر میں محمود مولوی صاحب کی جانب بڑھوں گا. محمود صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں وقت پہ تحلیل ہونی چاہیے؟ آپ کی پارٹی کا اس حوالے سے کیا اسٹانس ہے؟ کیونکہ آج کی خبریں تو اس سے مختلف کہہ رہی ہیں. دیکھیں یہ جو اگر وہ اگست کی جگہ 12 اگست کی جگہ اگر 10 اگست کو بھی ہوتا تو یہ لیگلی بھی الاؤڈ ہے، اور نام کے ذریعے کہ بھئی صرف یہ ہوگا کہ 2 مہینے کی جگہ 3 مہینے کے لیے چلا جائے گا، اور 2 سے 3 دن میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میرے خیال سے جو انفارمیشنز آ رہی ہیں اس میں تو کافی پارٹیز کے اوپر جو ہے اس پر اتفاق ہوا ہے کہ یہ مل کے جو ہے 10 کو اس لیے کریں گے، اس کی وجہ کہ وہ 2 دن جو ہے وہ رسک نہیں لینا چاہتے ہیں. اس کی وجہ کہ اگر وہ پریزیڈنٹ صاحب اس کو جو ہے اپروو نہ کریں تو 48 گھنٹے کے بعد آٹومیٹکلی یہ ڈیزالو ہو جاتا ہے. تو میرے حساب سے اس لیے وہ 8 تاریخ اور 7 تاریخ کی باتیں کر رہے ہیں. اس کی جگہ اگر 10 کو کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ اس میں 2 دن تک اس کو اپروو نہیں کرتا ہے تو 12 کی رات ہو جاتی ہے، تو پھر آٹومیٹکلی مدت پوری آتی ہے. تو میرا ویو یہ ہے کہ یہ 7 اور 8 کو ہوگا. یہ میرا اپنا جو ہے نظریہ. ٹھیک. فرید پراچا صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اسمبلیاں جلدی تحلیل ہو جائیں بہتر ہے، 90 دن مل جائیں، یا پھر اسمبلیاں پوری مدت کریں 12 کی رات کو تحلیل ہوں اور اس کے بعد 60 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں؟ ابھی تو یہ چمک گوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ کیا پتہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پرولونگ کر جائے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسمبلیاں پہلے تحلیل کرنے کے لیے وجوہات ہونی چاہیے. اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، اور پوری کرنے میں اگر 4 دن 3 دن آپ پہلے کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی اس سارے کے کرنے کے اندر ہی ایک بدیہیت ہی بڑی بات ہے کہ 3 دن آپ مزید نہیں کر سکتے، چلا سکتے اس کو. تو اسمبلیوں کو آئینی مدت اپنی پوری کرنے کی روایت قائم کرنی چاہیے. پہلے تحلیل ہونے کی روایات ماضی کے اندر رہی ہیں، لیکن بعد میں اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی ہے. اور اس سلسلے کے اندر اگر یہ بات ہوتی ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں تو اس کے بعد پھر اگلے سوالات پیدا ہوں گے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کون سی ہوگی اور انتخابات کا طریقہ کار کیا ہوگا. اور یہ سارے میں سارے سٹیک ہولڈرز کو شامل کرنا چاہیے. 2 پارٹیوں کو آپس میں بیٹھ کے طے کرنے کا کوئی آئینی جواز نہیں ہے، کوئی آئینی شک نہیں ہے کہ جس کے اندر 2 پارٹیاں مل کے آپس میں سر طے یہ کر پیپلز لیں. پارٹی کے رہنما ہمارے شو میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ پوری کریں. میرا خیال سے دوسری طرف مسلم لیگ نون یہ زیادہ چاہ رہی ہے کہ ٹائم مل جائے. آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. آج میں پھر سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ آ رہے ہیں جی، آ رہے ہیں میاں صاحب، آ رہے ہیں. یعنی کوئی مقاصد تو ہے نا پیچھے. تو اس کے بجائے جو ہے آپ آئین کے راستے پہ چلیں، آئینی مدت پوری کریں، اور اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ عوام کے اوپر، الیکشن کمیشن پہ، آئین پاکستان پہ، اس کے اوپر چھوڑے. تنگی صاحب آج بڑا واضح ہو گیا کہ ہر پارٹی جو ہے وہ اپنا اپنا امیدوار الگ الگ حلقوں میں کھڑا کرے گی. کوئی اتحاد نہیں، کوئی پی ڈی ایم نہیں، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں. اٹس ویری کلیئر. دیکھیے ایک اتحادی حکومت ہوتی ہیں اور ایک اتحادی الیکشن ہوتا ہے. اتحادی جماعتوں کا ایک حکومت بنی اور آج میرے خیال میں 12 اگست کو یہ حکومت ختم ہو جائے گی. پھر ہر ایک پارٹی کا اپنے منشور، اپنا مینیفیسٹو، اپنا پروگرام ہوتا ہے، اور اس منشور پہ وہ عوام کے سامنے جائیں گے اور اس منشور مینیفیسٹو پہ عوام سے ووٹ مانگیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کسی سے اتحاد نہیں کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے منشور مینیفیسٹو پہ عوام سے ووٹ مانگتے ہیں. ابھی بھی میں نے ایک ٹاک شو کر کے مجھے سوال کیا کہ پارٹیاں ٹوٹتی ہیں، پلانا مائنس ہو رہا ہے تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا نہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اس پہ یقین نہیں رکھتے ہے کہ پارٹیاں کمزور ہو یا کوئی آدمی مائنس ہو. سیاسی جماعت کی بات کر رہا ہوں اور میں سیاسی لیڈر کی بات کر رہا ہوں، میں دہشت گرد کی بات نہیں کر رہا ہوں.
لیکن پیپلز پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے. جب بھی الیکشن آتے ہیں الیکشن سے پہلے ہمارے تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں. ویسے پیپلز پارٹی اس پہ یقین نہیں رکھتی تو پیپلز پارٹی کیا اتحاد کرنے جا رہی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میرے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عمران کو نہیں کہا کہ اگر آپ سیاسی لیڈر ہو, اگر آپ کی جماعت سیاسی ہو تو آئیے ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں اور پریس کانفرنس کریں اور سیاسی جماعتیں بن کر سیاسی لیڈر بن گئی تاکہ ہم آپ سے بیٹھ سے مذاکرات کریں. اور اگر آپ ایک دہشت گرد گروہ کے سرغنہ بننا چاہتے تو میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جس بندے کی پارٹی نے, جس بندے کے ورکرز نے میرے ڈگنیٹی پہ وار کیا, میرے افواج پاکستان کے شہداء کی مجسموں کو جلا کر راکھ کر دیا, پوری دنیا میں آئی ایس آئی اور افواج پاکستان کے شہداء کو گالی دی, تو کیا میں اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر لوں؟ کیا میں ان کے ساتھ اتحاد کروں صرف اس لیے کہ ہم سیٹیں جیت لیں؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ آئیں, آپ نے افواج پاکستان کے شہداء کو جلا دیا, آپ نے پاکستان کو بدنام کیا, آئیے آپ بتائیں کہ یہ کون تھے اور جن لوگوں نے کیا ہے ان کو کیا سزا ملنی چاہیے. آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے 3-4 فیصلوں کے بارے میں کہا کہ مشکل آ رہے عمران اس پہ آتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے 9 مئی کے واقعات میں عمران اور ان لوگوں کو سزائے دے جن لوگوں نے میرے افواج پاکستان کے شہداء کو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم اس پر آتے ہیں, محمود مولوی صاحب کی جانب بھی بڑھوں گا اس پوائنٹ کو لے کے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک اور پھر بات کریں گے ووٹ بینک کی. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ووٹ بینک, کیونکہ ابھی تک چیئرمین پی ٹی آئی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جتنی مرضی پارٹی بنا لیا جائیں, جتنے مرضی جو ہیں لیڈرز نئے کریٹ کر لیے جائیں, لیکن عوام ان کا ساتھ نہیں دے گی. عوام کس کا ساتھ دے گی؟ بات کرتے ہیں اس پہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. انتخابات سے پہلے جو سیاسی گہما گہمی ہے اس پر بات کر رہے تھے ہم, اور محمود مولوی صاحب کی جانب میں بڑھوں گا. سر, ابھی بھی چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں عدالت کے اندر کہ ووٹ تو ہمارا ہے اور پی ٹی آئی کا ہے, آپ جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی پارٹیز کریٹ کر لیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ جب آن گراؤنڈ جائیں گے اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے, لوگوں کے دلوں میں ایک سیمپٹی ووٹ پی ٹی آئی کا کریٹ ہوا ہوا ہے. How would you like to respond this? دیکھیں, میرا اس پہ رسپونڈ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد یہ خان صاحب کی غلط فہمی ہے کہ ان کے پاس وہی جو ہے لوگوں کا محبت ہے 9 مئی سے پہلے. اس کی وجہ دیکھیں پاکستان میں جو ہے سب کرتی سر, میں آپ کی آواز صحیح طرح سن نہیں پا رہا ہوں. میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں فوج سے پاکستانی لوگوں کو بڑی محبت ہے اور اس کی وجہ بھی ہے کہ ہم ایک مضبوط فوج چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں آج جو ہوا کے پی کے میں جو دھماکہ ہوا, اگر اس میں ہمارے پاس مضبوط فوج نہ ہو تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹی ایم پی اور یہ کہاں تک پہنچ جائیں گے اور اس ملک کو کتنا ڈیمیج کریں گے. دشمن ہمارے چاروں طرف کھڑا ہوا ہے اور ہم خود بیٹھ کے اگر فوج کو ڈیمیج کریں گے اور اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ عوام کا وہی ووٹ بینک ہوگا, تو دیکھیں خوش فہمی کا تو کوئی علاج نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں, وہ تو اتنی چیزیں کہتے تھے اور یو ٹرن لیتے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں اس کے اوپر کیونکہ میں پارٹی میں رہا ہوں تو میں بہت سی چیزوں کے اوپر پردہ ڈالتا. سر چلیں اب آپ یہ بات کریں, ایک آپ سے سوال بھی پوچھ لیتے ہیں. کل پرویز خٹک صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز اناؤنس کی, انہوں نے کہا کہ 3 دفعہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو انتخابات دیے گئے لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا بہت سے رازوں سے میں پردہ نہیں اٹھا سکتا. کتنی حقیقت ہے اس بات میں؟ اس میں کافی حقیقت ہے. دیکھیں بہت سی چیزیں اگر وہ پارٹی میں رہتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے نا کچھ رازوں کو اٹھانا نہیں چاہتے,
وہ کہتے ہیں کہ ایتھیکلی جو ہے وہ فیئر نہیں ہے. سر آج اس کو رسپونڈ بھی کر دیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے, اور چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ میں تو الیکشن مانگ رہا تھا, اگر مجھے الیکشن مل جاتے اس سے بڑی بات کیا تھی, اور جب اسمبلی توڑ کے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے تو 3 دفعہ الیکشن دینے کا کیا فائدہ, اور کہنے کا یہ بات کیا فائدہ ہے. دیکھیں اگر یہ پوچھا جائے کہ اسمبلی کس کے کہنے پر توڑا تھا انہوں نے جو ہے, ٹھیک ہے نا, اسمبلی میں نہیں گئے وہ کس کے کہنے پہ, کے پی کے اسمبلی توڑنے کس کے کہنے پہ, 99% لوگ کہتے تھے ہم اسمبلیز نہ توڑے, اور جب ہم جو ہے اور پنجاب میں بھی 99% لوگ آج بھی زندہ ہیں, ان سے پوچھ لے کہ 99% لوگ کہہ رہے تھے خدا را آپ اسمبلی نہ توڑیں. اور جب اسمبلیوں سے چھوڑا تھا کتنی دفعہ لوگوں نے کہا کہ خان صاحب ہمیں اسمبلیز میں جانے دیں, ہم ووٹ بینک لے کے آئے ہیں, ہمیں حلقوں میں جواب دینا ہوتا ہے. یہ ایگو کا ایشو بنا کے, اور آج دیکھیں نا آج وہ خود ریئلائز کر رہے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا اس ایگو کا ایشو بنا کے. ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں وہ پرسنالٹی کلٹ ہے جو کہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم بھی ہو جائے گا. فرید پراچا صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا, سر کیا دوبارہ سے وہی کچھ ہوگا جس طرح سے کراچی میئر کے الیکشن میں آپ کی پارٹی کی ریزرویشن ہے, جس طرح سے ہم دیکھتے رہے کہ حافظ نعیم صاحب بڑھ چڑھ کے بولتے رہے اور وہ اشارے بھی کرتے رہے. خیر یہاں پہ پیپلز پارٹی کے بھی رہنما موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے, پہلے آپ کا جواب لے لوں. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز میں بھی یہی کچھ ہونے والا ہے؟ دیکھیے نا جو کچھ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ تو یوں لگ رہا ہے نا کہ جیسے پرانا کھیل ہی اب ایک نئے اسکرپٹ کے ساتھ جاری ہے, اور یہ ساری چیزوں سے وہ اعتماد ختم ہو رہا ہے جو انتخاب پر ہوتا ہے. یہ چیئرمین پی ٹی آئی, ان کے بہت ساری چیزوں کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے, وہ ٹھیک تھے غلط تھے, پارٹی میں کوئی مشاورت تھی نہیں تھی, اور کیا ایک آدمی کے فیصلے چلتے تھے. لیکن بہرحال 9 مئی کے واقعات کے بعد بڑی تبدیلی یہ ہوئی کہ جن اداروں کی مداخلت کے خلاف ایک اجتماعی شعور پیدا ہو چکا تھا وہ اجتماعی شعور کو نقصان پہنچا. اسی طرح سے جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے وہ پھر ایک دفعہ واپس آ گئی, اور وہ جو ایک روایتی سیاست اور 2 پارٹیوں کی آپس کے اندر اس کے بارے میں جو ایک شعور پیدا ہوا تھا اس کو نقصان پہنچا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پھر بھی اس ساری باتوں کے باوجود سب کو مل کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو انتخابات ہونے والے ہیں اکتوبر میں ہوں یا جس وقت بھی ہوں, ان پر اعتماد قائم ہو, اور اس کے لیے ابھی مل بیٹھے. بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کا طے کیا جانا ضروری ہے. وہ چیزیں جو این پولنگ ڈے پہ ہوتی ہیں اس کا پہلے سے سدے بعد اور تدارک کیا جانا ضروری ہے. ووٹ کوئی بھی لے لیکن نئے کم از کم یہ کہ انتخاب پر انگلی نہ اٹھے. ہمارے ہمسائے میں بھارت ہے, وہاں پر یعنی بہت ساری چیزیں ہم سے زیادہ بری ہوں گی, لیکن انتخاب یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر دی آپ نے. میں ان سے پوچھوں گا, واقعی وہ کہہ رہے ہیں امپائر میں فالٹ ہے, چیزیں جو ہیں اس طرح ہی اگر ہوئیں تو پھر تو معاملہ خراب ہوگا, پہلے چیزیں ہمیں طے کرنی ہیں. تو سر بٹھائیں سب, یہ دونوں پارٹیز امپورٹنٹ پارٹیاں ہیں, ان کو ساتھ بٹھائیں اور بات چیت کریں. کیا فالٹ ہے ویسے؟ دیکھیں قمبر, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جیسے آپ نے پراچا صاحب سے کراچی کے بارے میں, کراچی کے میئر کے بارے میں سوال کیا, اس نے اس کا جواب تو نہیں دیا, لیکن بہرحال ابھی آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. میں کراچی کو لیتا ہوں. کیا کراچی کے بارے میں میرے لیڈر نے یا جو میئر کا کینڈیڈیٹ تھا اس نے سو مینی ٹائم اس کے میئر کینڈیڈیٹ کو نہیں کہا کہ آئیے بیٹھ کے کراچی کے مسائل کو مل کر حل کریں, کراچی کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہم سب مل کے کام کریں؟ یہ نہیں کہا تھا. کیا نعیم الرحمان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ میں کراچی کے مسائل کو حل کروں یا میں میئر بن کے میں اس کا کراچی کا میئر بن جاؤں؟ ایک پارٹی کا ایک ایم پی ہے, وہ 130 سیٹ لیتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ میں نے تو جیتا ہے. لیکن جس پارٹی کا 15 ایم پی ہے اور 5 ایم این اے ہو, وہ اگر 155 لیتے ہو کہہ رہے یہ ڈاکہ ہے, اور پھر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم ان باتوں کا جواب دینا نہیں چاہتے ہیں کہ نعیم الرحمان کے خط سے زیادہ ہم اس کو لیڈر بنا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کراچی کے سطح پر بھی اور آج پاکستان کے سطح پر بھی 2008 سے 13 تک بھی, اور عمران جب پرائم منسٹر تھے تو بھی
ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہم سب مل کر اپنا حصہ ڈالیں. سر وہ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں مکمکا ابھی بھی مکمکا ہو رہا ہے, دیکھیں چاہے آپ دو پارٹیوں کے اگر درمیان آپ کریں جیت چاہے لیں, کسی تھرڈ اگر پارٹی آپ کے جیت لیں ساتھ تو یہ کریں. جیت ہے, اور اگر میں جیت جاؤں تو یہ مکمکا ہے. جی جی پراچا صاحب آپ کریں بالکل رسپونڈ کریں. نہیں وہ رسپونڈ کرے بے شک, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے کہ ہم کنسنسس پہ یقین رکھتے ہیں, تمام سٹیک ہولڈر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ اپوزیشن لیڈر کو سٹیٹس دیا ہے, اور اپوزیشن جماعتوں لیکن میجورٹی کو ایکسپیکٹ, دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے ہمیشہ اگر 1973 کنسٹیٹیوشن کو دیکھ لیں, اگر 18 امینڈمنٹ کو دیکھ لیں, ہم نے سر وہ کہتے کنسنسس ہیں آپ پیسے چلاتے ہیں, لوگ خریدتے ہیں, لوگوں کی لائلٹیز خرید کے پھر آپ تو پھر وہ دن بھی یاد رکھیں کہ جب عدم اعتماد آ رہا تھا اور میرے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہا کہ یہ وہاں سین ہاؤس میں وہاں پیسے چلتے ہیں, تو پھر یہ مجھے بتائی کہ پی ٹی آئی کے کون سے ایم این اے نے وہاں پر اپوزیشن عدم اعتماد میں ووٹ ڈالا. پراچا صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے ساری چیزوں کو. میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات بڑی واضح سے تھی کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ووٹ بالکل واضح طور پر ایک میجورٹی میں تھے, تو کیوں نہیں دیے؟ وہ کہہ رہے سر کیوں نہیں دیے, پھر کیوں نہیں دیے اس نے؟ ووٹ تو تھے تو کیوں نہیں دیے؟ دینا تو دینے کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا نا. آپ دیکھیں آپ کی بات کے درمیان میں نہیں بولا, واحد دھاندلی جو تھی وہ یہی تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہاں پر اجلاس میں آنے سے روکا جائے, اور اس کے علاوہ ممکن نہیں تھا کہ وہ آ کر اپنی پارٹی کے ڈیسیژن کے خلاف ووٹ دیتے یا ان کے حق میں ووٹ دیتے. یہ تو ممکن نہیں تھا. صرف یہی ایک ممکن تھا کہ ان کو روک دیا جائے, چاہے وہ پیسے سے روکا جائے چاہے طاقت سے روکا جائے. اب یہ کہ یہ ہوا ہے نا, ابھی اس کو الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے کہ کیا تھی, کس وقت گئے انتخاب, وہاں تک کیوں نہیں آئے. وہ وہاں پر آ کر ہمارے خلاف ووٹ دے دیتے, نہ دیتے ووٹ, لیکن ان کو روکا گیا. اب دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, 2 دن پہلے جو اس کی میٹنگ ہو چکی تھی اس کا کیا بنا؟ شہید غنی صاحب کا یہ بیان ریکارڈ پہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا. یہ ٹی وی پروگرام. پراچا صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن سے 3 دن پہلے جو پی ٹی آئی چیئرمینوں کا میٹنگ ہوا تھا اور جس میں 35 لوگ بیٹھے تھے, وہ کون تھے؟ جس نے ویڈیو جاری کیا تھا, جس نے اپنی سٹیٹمنٹ دیا تھا, تو آپ لوگوں کو ووٹ نہیں دے رہا تھا, آپ کو کراچی کے قاتل سمجھ رہے تھے, اسی وجہ سے آپ کو ووٹ نہیں دیا. پراچا صاحب جلدی سے اسے جب ایک یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ لوگ غائب ہیں, تو سندھ گورنمنٹ نے کیا ذمہ داری ادا کی کہ وہ ان کو لے کے آئے الیکشن ڈے پہ. سر غائب کس نے کیا؟ سوال تو یہ غائب کس طرح ہو گئے, کس نے کیا؟ یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ نے اسی طریقے سے جیتا تھا. اب جیتنے کے بعد کا طرز عمل یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے جیتے ہیں, یوسی زمانی. میں محمود صاحب کی جانب چلتا ہوں, پھر آپ دونوں کی جانب دوبارہ آؤں گا, یہ اس کو اگلی بریک میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. محمود صاحب, یہ جو ایک الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا ہے اور اس کے بعد ایک جو پارلیمنٹ ہمیں بنتی نظر آ رہی ہے, ہنگ پارلیمنٹ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ استحکام آ سکے گا پاکستان میں؟ دیکھیے استحکام بھی جو ہے, دیکھیں الیکشن میں جب ہم سب آ جائیں گے تو ہر آدمی اپنے حصے کا شیئر لے گا, اور ہر آدمی کا حق ہے کہ ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ پوری کوشش کرے کہ وہ میکسیمم سیٹ لے لے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے گورنمنٹ آئے گا, میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی انشاءاللہ کافی سیٹیں پنجاب سے بھی لیں گے, کچھ سیٹیں ہم سندھ سے بھی لیں گے, اور جو ہے کے پی کے سے پرویز خٹک صاحب ہے. تو سر یہ آپ دونوں پرویز خٹک صاحب میں اور جہانگیر ترین صاحب میں کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ بالکل کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن جب پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این میں ہو سکتا ہے, تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب میں اور پرویز خٹک صاحب میں نہیں ہو سکتا؟ نہیں سر, بالکل اتحاد تو مطلب یعنی بہت سارے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا بڑا زبردست اتحاد ہو, چلے بھی, لیکن جو آپ کے مخالف لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہے اتحاد کر لیں, چاہے آپ الگ الگ سیاست کر لیں, لیکن ووٹ نہیں ملنا آپ کو. دیکھیں یہ تو ان کی سوچ ہے نا. دیکھیں ان کو یہ کوئی پوچھے نا کہ کتنے سال تک 2013 تک ان کو کتنے ووٹ مل گئے. سر مجھے ذرا سر تھوڑا سا, آپ تو پارٹی کا ایک بڑا اثاثہ رہے ہیں, مجھے ذرا بتا دیں پھر 2013 کے بعد کس طرح سے عروج پایا؟ دیکھیں نا, یہ اب میں اس کے اوپر جو ہے نا کرنا نہیں چاہتا ہوں, پھر بڑے
embarrassment है। होता ये है कि देखें हर चीज का वक्त के साथ जो है चेंजेस आते हैं, और ये कहना कि जी ये फलाना नहीं होगा, तो ये जो है ना इतनी घमंड जो है ना अल्लाह मियाँ को पसंद है और ना इंसान को पसंद है। ये जिसने भी गुरूर और घमंड किया उसका एंड बहुत बुरा हुआ। चाहे आप फिरौन से उठा के देख लें, ये जो आदमी घमंड करता है ना कि मैं ही हूँ, मेरे बगैर ये नहीं चलेगा। अच्छा। तो मैंने अपनी उम्र के हिस्से में प्रोसेस साहब ने भी देखा है कितने आए और कितने गए। तो आज लेकिन हमारे लेकिन कल हमने- मौलवी साहब, आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द फैक्ट कि व्हेन यू आर इन द पार्टी, जब आप पार्टी में थे तो सर क्यों नहीं आवाज़ें उठी उस टाइम? एक उस बहुत टाइम पे देखिए आवाजें उस टाइम पे भी उठी, मीडिया में एक्सपोज नहीं हुई। बहुत सारी चीजों के ऊपर बहुत सारे लोगों ने एतराज़ात उठाया। 9 मई के वाक़े के ऊपर लोग गवाह हैं, मैं टीवी पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैंने खुद एतराज़ सर उठाया क्यों था जागता है कि हमारा ज़मीर जब हम उस पोजीशन से हट जाते हैं जिस पोजीशन पे हम आए होते हैं? क्यों जागता है ये हमारा ज़मीर जब हम जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे होते हैं जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये फलां के साथ जो था वो बिल्कुल गलत था? मैं आपकी बात को बिल्कुल इंडोर्स कर रहा हूँ कि ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनके बिहाफ पे बहुत गलत हैं, इंक्लूडिंग असम्बली तोड़ना, बहुत सारी ऐसी आप ये कह सकते हैं मूव्स हैं पीटीआई की जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। लेकिन सर क्या वो राइट टाइम नहीं था उस टाइम एड्रेस करने को ये तमाम प्रॉब्लम्स को, या अब जो है? वो राइट नहीं था जब वो जो है फौज की तारीफों के गुण गाया करते थे, वो बाजवा साहब के गुण गाया करते थे। अचानक जो है वो क्या चीज हो गई जो कि बाजवा साहब बुरे हो गए? आप इसका जवाब वो मुझे दे दें, ठीक है ना। बदकिस्मती ये है कि हर पार्टी जब इख्तिदार से उतरती है वो एस्टेब्लिशमेंट और फौज को बुरा भला बोलती है, और ये कोई आम अजूबी बात नहीं है। बदकिस्मती ये है कि देखिए ज़बानी कलामी तो हर पार्टी, बहुत सारी पार्टियों ने बोला है बहुत कुछ, लेकिन ये दस्ते गिरेबान होने के आ गए, इसलिए आज ये नतीजा हुआ। देखिए इन्होंने फौज के साथ दस्ते गिरेबान होने की कोशिश की। नहीं, वो बिल्कुल ऑन सो मैनी लेवल्स इट्स कंडेमेबल और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पर राजा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर क्या समझते हैं कि जो आप बात कह रहे थे अंपायर वाली भी, और साथ अगर हम इसी बात को मौलवी साहब की बात को लेके चलें कि फ्यूचर अगर देखा जाए, आज 3 फैसले आए हैं चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ और लग ऐसा रहा है जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं तो डिमिनिश होता हुआ नज़र आ रहा है ये मामला। सर्वाइव कर पाएंगे? देखिए ना, मामला तो जिस तरह से हुए हैं ना, यानी हम माशी तौर पर इंतहाई खोखले हो चुके हैं, इसी तरह अखलाकी बुनियादें हमारी जो हैं वो बड़ी खोखली हो चुकी हैं, और इस सारे में हमें एक तरह से बहसीयत एक कौम अपने आप को मनवाना है कि हम भी कौम हैं, हुजूम नहीं है। ये काम इसकी जिम्मेदारी जो है वो सबसे पहले तो हुकूमत पे आयद होती है जो इस वक्त है, फिर उसके बाद आगे तमाम पार्टियों के ऊपर वो पार्लियामेंट पे होती है। इसलिए इंतखाबात में दाखिल होना तो एक अमल है और उसमें होंगे, लेकिन हमें उस नुकसान का भी इजाला करना है कि जो नुकसान बहसीयत मजबूरी हो चुका है, और ख़ास तौर पर नई नस्ल का जो एक नुकसान हुआ है उसको कवर करना है। मैंने ये बात की है, आपके सवाल का भी किसी हद तक जवाब है, और बहसीयत मजबूरी एक लम्हा फिक्रिया है। तंगी साहब, आप समझते हैं कि ये जो चेयरमैन साहब हैं तहरीक इंसाफ के, जिनका बड़ा आजकल तो मुश्किल है नाम लेना, तो उनको एक बिल्कुल कट टू साइज दीवार से लगाना, जो अल्ताफ़ भाई कहते थे, जो फिर एक ज़माने में नवाज शरीफ कहते थे, फिर किसी दौर में आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा भी कहते हैं, तो ये किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए मेरी बात सुने आप, कमर साहब आप ज़्यादती करें, आप कंपेयर करते हैं इमरान के किरदार को और बाकी लीडरशिप की बातों को। आज अगर अल्ताफ़ नहीं है, उसकी किस हर चीज़ पे पाबंदी है, तो वाई नॉट इमरान पे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्या न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और लंदन में कभी आईएसआई और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैनर देखे थे आपने? कभी आपने
افواج پاکستان کے شہداء کو گالیاں دینا سنی ہے کبھی آپ نے؟ جن نوجوانوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر، خون دے کر میرے اور میرے مستقبل کو محفوظ بنایا، ان کے ورثاء کو ہم نے کیا میسج دیا؟ سر آئی ڈو ایگری ود دیٹ. یہ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ان تمام فیصلے کو، اس کے نکاح کو دیکھ لیں، اس کے سائفر کو ایک طرف رکھ لیں، بے شک چلائیں مقدمے، لیکن 9 مئی کے واقعے میں عمران اور ان کو لوگوں کو سزائیں دیں تاکہ ایک میسج چلا جائے شہداء کے لواحقین کو کہ ہمارے لیے کوئی پوچھنے والا ہے. پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. یہ مقدمہ جو ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی بڑی ڈیٹیل سے سنا. فل بینچ کی استدعا کی گئی تھی، فل بینچ نہیں بنایا گیا، چیف جسٹس نے پھر سے استدعا مسترد کر دی. لیکن جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے دن بہ دن مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور خصوصاً اگر دیکھا جائے کہ 9 مئی کے جو لوگ ملوث ہیں اس واقعے میں، جو خبریں ہمیں باوثوق ذرائع بتا رہے ہیں، بہت مشکل ہے ان لوگوں کا بچنا، بیکاز ریاست نے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے، اور وہ ایگزامپل یہ سیٹ کرنی ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ نہ بن سکے. یہ موٹیو ہے اس کے پیچھے. بہرحال ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.